अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-अराफ के 9वें रुकू का मुतालिया करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पे हुआ था कि कौम नूह अल्लाह ताला की निशानियों की तकज़ीब करने और इनसे अंधापन बरतने के जुर्म में गर्क कर दी गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और जो लोग उनके साथ थे उनको महफूज रखा। उस रुकू से हमें ये बात भी मालूम हुई कि ये बात महज तूफान नूह तक महदूद नहीं है, बल्कि एक कानून कुदरत है, और जो कोई भी ऐसा करेगा तो उसका अंजाम बिल्कुल वही होगा। आइए मुतालिया कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए। सूरह अल-अराफ रुकू नंबर 9 जो कि आयत 65 से 72 पे मुश्तमिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैला आदिन अखाम हूदा, और आद की तरफ उनके भाई बांद हूद अलैहिस्सलाम। कला या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफला तत्तकून। फरमाया, ए कौम, अबदियत करो अल्लाह ताला की, नहीं है तुम्हारा कोई इलाह सिवाय उसके, तो क्या तुम तकवा नहीं करते। आद, कौम आद जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया गया। तूफान नूह के बाद ये दुनिया असर नौ बसाई गई। इसकी तामीर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम जैसे जलील कदर पैगंबर की तर्ज फिक्र और सलाहियतें काम कर रही, और इसी पैगंबराना तर्ज फिक्र के साथ आपके पैरोकारों ने आपके साथ मिलके वहदानियत की रोशनी में एक नई दुनिया का आगाज किया। जब तक नौ इंसानी ने वहदानियत के तफक्कर का तहफ़्फ़ुज़ किया और अहकामात अलैया की पामाली से बाज रहे, ये दुनिया अमन व चैन का गहवारा रहे, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा हासिल रहे, और लोग वहदानियत की लामुतनाई फ़ज़ाओं में आज़ादी के साथ परवाज़ करते हुए फितरत की नर्म गुदास आगोश से हमकनार होते रहे। मगर अफसोस, इंसान की फितरी कमजोरी और निस्यान की आदत एक दिन उस पर गालिब आ गई, और फिर लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नाफरमानी का वो ज़हन जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुद्दतों की जान फशानों से मगलूब हो चुका था, जाग उठा, और उसके अंदर इब्लिसियत और शैतानत करवटें बदलने लगी। कुरान करीम के मुताबिक कौम आद कौम नूह की जानशीन थी। अल्लाह ताला ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती की आसाइशों से सरफराज किया, मगर अफसोस वो अपने आबा अजदाद की राह से भटक गए और वहदानियत को छोड़ के बुत परस्ती की तरफ माइल हो गए। इस कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस हुए। आपने उन्हें वही पैगाम दिया जो हर नबी और हर रसूल ने अपनी कौम को दिया था कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बंदगी के लायक नहीं है, वही इलाह वाहिद है, खालक और मालिक हकीकी है, और अपनी तमाम मखलूकात की हाजात पूरी फरमा रहा है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसी को अपनी जिंदगियों का महवर बनाना है, उसी से अपनी तमाम उम्मीदें वाबस्ता रखना है, उसी से ही मदद मांगनी है, और उसी के अहकामात के तहत अपनी जिंदगियों को संवारना है, और उसके नाफरमानियों से अपना दामन बचा के रखना है। सूरह हूद आयत नंबर 52 में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पैगाम की कुछ तफसील मौजूद है। ए कौम, इस्तग़फ़ार करो अपने रब से,
پھر توجہ رکھو اسی کی طرف، بھیجے گا وہ تم پہ آسمان سے دھاریں اور مزید کر دے گا تمہاری قوت موجودہ قوت سے، مت روگردانی کرو مجرم بن کے۔ کل ملاء الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو کافر تھے ان کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو نادانی میں اور ہمیں پختہ ظن ہے کہ آپ جھوٹوں سے ہیں۔ الملا پہلا انڈر لائن لفظ، سردار یا سرخیل آپ کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں آپ کہیں گے چیفز۔ صفاحت کم عقلی، بے وقوفی، احماقت، فلشنس۔ لنظنک ہمارا آپ کے بارے میں پختہ گمان ہے، we strongly assume you۔ اس قوم کے بااثر لوگ جو کہ کافر تھے، انہوں نے پیغام حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ پہ یہ الزام لگا دیا کہ ان کے گمان کے مطابق آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ان اقوام کا ذکر ہوا ہے جو عذاب سے ہلاک کر دی گئی، وہیں ان کی معاشرت اور طرز فکر اور عمل کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 128 سے 135 میں حضرت ہود علیہ السلام کا ایک مکالمہ بیان ہوا ہے، جس سے ہمیں قوم عاد کی ایک مجموعی معاشرتی زندگی اور طرز فکر و عمل کی جھلک نظر آتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم تعمیر کرتے ہو بلندی پہ ایک نشانی ابس کاموں کی، اور ثنا کاری کرتے ہو گویا تمہیں یہیں رہتے رہنا ہے؟ جب تم ہاتھ ڈالتے ہو تو ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کے۔ تقوی اختیار کرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، اور تقوی کرو اس سے جس نے تمہیں مدد بہم پہنچائی، جو تمہیں معلوم ہے۔ اس نے تمہاری مدد کی مویشیوں سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، بے شک مجھے خوف ہے تم پہ ایک یوم عظیم کے عذاب کا۔ گویا ان لوگوں کی سرکشی ان کے غرور اور دنیاوی تعیش کی وجہ سے تھی۔ کہا یا قوم لیس بی صفاحۃ، فرمایا اے قوم نہیں ہوں میں نادان، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین، پہنچا رہا تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں، خیر خواہ، چارہ ساز، موافقت پیدا کرنے والا، سی دینے والا، سنسیئر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں کو یقین دلایا کہ وہ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ رب العالمین نے انہیں منصب رسالت پہ سرفراز فرمایا ہے، اور وہ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 125 اور 126 میں ارشاد ہے، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، بس تقوی کرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ اور سورہ ہود آیت نمبر 51 میں ارشاد ہے، اے قوم نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پہ کسی اجر کا، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی پہ جس نے بھرپور صفات دی ہیں مجھے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آپ نے لوگوں کو واضح کر دیا کہ یہ کام کرنے میں، یہ پیغام پہنچانے میں ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ان کا کوئی مفاد وابستہ ہے۔ ان کی یہ کوشش در حقیقت اپنے ہی لوگوں کی خیر خواہی ہے، تاکہ وہ اپنی موجودہ روش کو چھوڑ کے رائے حق پہ آ جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھیانک ہوگا۔ اور بحیثیت ایک خیر خواہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ اپنے رب حقیقی کی طرف رجوع کریں۔ اب عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے کہ آئی ہے تمہارے پاس ایک یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے؟ اللہ رجل منکم لینذرکم، ایک مرد بے تمہیں سے تاکہ وہ تمہیں متنبع کر دے۔
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور یاد کرو جب تمہیں جانشین کیا قوم نوح کے بعد اور زیادہ دی تمہیں ساخت میں کشادگی۔ فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ زادکم بڑھا دیا، انکریزڈ یو، بسطن پھیلاؤ، ایکسٹینڈڈنیس، اللہ ہر طرح کی نعمتیں اور صلاحیتیں، باؤنڈریز۔ اس آیت مبارکہ پہ تفکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ بھی نبیوں اور رسولوں کو کوئی مافوق الفطرت چیز سمجھتے تھے، اس لیے انہیں یہ بات قبول کرنے میں عار تھا کہ بظاہر انہی جیسے ایک فرد کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا کہ آج وہ انہیں رب حقیقی کے پیغامات پہنچا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کی یاد دہانی کروائی جس نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا جانشین بنایا، انہیں ہر طرح کی نعمتیں بہم پہنچائیں، جسمانی طاقت اور صحت سے نوازا، اور طرح طرح کے علوم و فنون دیے جس کی بدولت انہیں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ ان وسائل اور صلاحیتوں کو احکامات ربی کے تحت استعمال کیا جائے، اس صورت میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، بولے کیا آپ آئے ہمارے پاس تاکہ ہم عبدیت کریں اللہ تعالیٰ واحد کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے آئے ہمارے آبا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لے آئیں ہم پہ جس کا آپ ہمیں وعدہ دے رہے ہیں اگر آپ سچوں سے ہیں۔ قوم کے سرکردہ اور بعض لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہ تھی کہ مختلف خداؤں کی پرستش کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی پرستش کی جائے۔ آپ کی قوم کا جواب سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں بیان ہوا ہے۔ بولے اے ہود، آپ نہیں لائے ہمارے پاس کوئی دلیل روشن، اور نہیں ہم چھوڑ دینے والے اپنے الہوں کو آپ کے کہنے پہ، اور نہیں ہیں ہم آپ پہ ایمان لانے والے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کے سامنے لوگ لاجواب ہو گئے اور آپ سے معجزوں کے مطالبہ کرنے لگے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، فرمایا تحقیق واقعہ ہو گیا تم پہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آلودگی اور غضب۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ، کیا مجادلہ کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو موسوم کر رکھے تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ واقع وقوع ہو گیا، has occurred، بی فالن، رجسن، نجاست اور دھول، وہ کام جو شرمناکی اور بے عزتی کا باعث بن جائے۔ غضبن، وہ غصہ جس کا اظہار ہو جائے، یا وہ سزا جو کسی کو جرم ثابت ہونے پہ لگا دی جائے۔ سَمَّیتُمُوہا، وہ نام جو تم نے خود سے رکھے ہیں، یو نیمڈ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ ان کی موجودہ طرز فکر اور عمل ان کے لیے ایک رکاوٹ کا باعث بن چکی ہے، جس کی بدولت وہ ایک سادہ اور واضح بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ خالق اور مالک حقیقی کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش پہ بضد ہیں۔ یہ بت انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں، یہ نام انہوں نے خود ان کو دیے ہیں، اور ان کی حقیقت سوائے ان ناموں کے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند نازل فرمائی ہے۔ اگر تم لوگ
پھر بھی اپنی ہٹ درمی ترک کرنے کو تیار نہیں، تو پھر اپنے کرتوتوں کے ظہور نتائج کا انتظار کرو۔ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس ہم نے نجات دی آپ کو اور جو آپ کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور قطع کر دیا ہم نے جڑ جو تکذیب کر رہے تھے ہماری نشانیوں کے ساتھ اور نہ وہ ماننے والے تھے۔ قوم نے اپنے رسول کی بات نہ مانی اور سرکشی کی راہ پہ ہی گامزن رہی، جس کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور آپ کے ساتھ تھے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورہ الحقہ آیت نمبر 6 اور 7 میں اس عذاب کا ذکر ہے، جس کے نتیجے میں یہ نافرمان قوم ہلاک ہوئی۔ اور رہے عاد تو ہلاک کر دیے گئے ٹھنڈی تند و تیز آندھی سے، سوار رکھی گئی ان پہ 7 راتیں اور 8 روز لگاتار۔ تم دیکھتے اس قوم کو، اس میں پچھڑے پڑے ہیں جیسے تنے کھجور کے گرے پڑے۔ قرآن کریم پہ تفکر کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کی تباہی اور قوموں کی گمراہی میں قدرت کا ایک ہی اصول کار فرما ہے، وہ یہ کہ جب نوع انسانی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور شے کو اپنا ذہنی مرکز بنا لیتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹنے لگتا ہے اور اس کی تمام تر صلاحیتیں دنیا کے اصول میں خرچ ہونے لگ جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے تصرف کے لیے بنائی ہے، وہ اپنے بندوں کو اپنی پیدا کی ہوئی نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور اس کی ربوبیت کا انکار نہ کرے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی قوموں کے زوال کا ذکر آیا ہے وہیں پر ان گزری ہوئی قوموں کی طرز زندگی، بود و باش اور ان کے طرز تفکر کو بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان کے غلط نقش قدم پہ چلنے کی کوشش نہ کریں اور ان کی تباہی اور بربادی کی داستانوں سے عبرت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی روح سے کسی قوم کا زوال اس کے انتہائی عروج کے بعد آیا۔ اس بات سے قدرت کے اس قانون کی نشاندہی ہوتی ہے کہ نوع انسانی کا اجتماعی شعور جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچتا ہے تو شعور کی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے، جس کو ہم شعور کا بالغ ہونا کہتے ہیں۔ قوم عاد پہ عذاب کی چند بڑی وجوہات میں تکبر، دولت پرستی، خود نمائی، ظلم و ستم، شرک، آباء و اجداد کی اندھی تقلید، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے رسولوں کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔